Today we will discuss about the GPU, that what GPUs are and what their purpose is. The objective of this topic is to have a basic introduction of GPU and what are the applications that uh, we are supposed to run on the GPU, या कौन सी वो एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली जीपीयू के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं, जीपीयू किस पर्पस के लिए कौन एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट तो हम देखते हैं कि अगर हम जीपीयू की बात करें तो जीपीयू है क्या। ठीक है, हमारे पास यह है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू इज़ अ चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैपेबल ऑफ रेंडरिंग ग्राफिक्स फॉर डिस्प्ले ऑन an electronic device. GPUs work by using a method called parallel processing, where multiple processors handle separate parts of the same task. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है जो डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ को, इंटेंसिव कंप्यूटेशंस को हैंडल करने के लिए। रिलेटेड कौन सी इंटेंसिव कंप्यूटिंग, किस डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास या किस एरिया से रिलेटेड, ग्राफिक्स के आपके पास रिलेटेड आ सकती हैं, वीडियो रेंडरिंग के हवाले से आ सकती हैं, या पैरेलल प्रोसेसिंग के हवाले से आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ओरिजिनली जब ये डिज़ाइन किए गए थे तो हमारे पास डिज़ाइन करने का जो पर्पस था वो क्या था कि जो आपकी ग्राफिक्स की रेंडरिंग थी उसको बेसिकली स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि जो सीपीयूज़ हैं वो इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सीपीयूज़ का अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो सीपीयू के अंदर हम क्या कहते थे, या जो आपके नॉर्मल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक आपके पास कंट्रोल यूनिट आपके पास हुआ करता था। ठीक है, आपके पास उसके रजिस्टर्स हुआ करते थे और साथ में क्या हुआ करता था, ALU हुआ करता था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी वो जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वो आपके पास हुआ करता था। अगर आप सिंगल कोर के अंदर लें या यूनी प्रोसेसर की बात करें तो उसमें तो सिंपल ये वाले हुआ करते थे, लेकिन जब आप मल्टी कोर की बात करें तो उस सूरत में हर कोर के अंदर ये वाली चीज़ें जो है वो मौजूद हुआ करती थी। अब उनकी लिमिटेशंस क्या थी कि आपके पास सीपीयूज़ के अंदर अगर आप देखें तो जो अभी तक एग्जिस्टिंग और जो आपकी कमर्शियल बेसिस के ऊपर अवेलेबल हैं वो कितनी हुआ करती हैं, 2 to 16 कोर्स तक आपके पास, 2, 4, 8 और 16 कोर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हुआ करती हैं। तो इट मीन्स कि ज़्यादा पैरेललिज्म जो है वो उन पे जनरेट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि अगर आप उसको पैरेललिज्म जनरेट भी करेंगे और कंकरेंट प्रोसेसिंग करना चाहेंगे और तमाम की तमाम कोर्स को कंकरेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं तो एट मोस्ट सपोज कर लें अगर आपके पास 8 कोर सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इन दैट केस आप 8 थ्रेड्स आर इन रनिंग कंडीशंस जो है वो आपके पास कंकरेंटली होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपके पास आ सकते। तो बेसिक पर्पस आपके पास ये था कि जो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स थी, इसकी जो रेंडरिंग थी इसको एक्सेलरेट करने के लिए वीडियो गेम्स के लिए और जो बाकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस थी उनके लिए ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके पास ये इस्तेमाल होते गए और फिर इनको जब एक्सप्लॉयट किया गया, यूटिलाइज़ किया गया और दूसरी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज़ किया गया, तो अब ये यूटिलाइज़ होना शुरू हो गया किस सूरत में, बहुत सारी साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास आ गया, मशीन लर्निंग के अंदर आ गया, या दूसरी वो बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें जो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव वर्कलोड्स जो हैं वो हुआ करते हैं, तो बेसिकली उनके अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी मैं सीपीयू का जिक्र कर रहा था तो उसमें फिर हर सीपीयू के साथ सपोज कर लें कैशे भी आपके पास क्या है, L1 या L2 लेवल की जो कैशेस हुआ करती थी वो आपके पास
اس کی اسپیسیفکلی اس سے ایک سی پی یو یا ایک کور کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتی تھی، یا پھر اگر آپ کے پاس سی پی یوز بہت سارے ہیں تو وہ کیا کر سکتے تھے، شیئرڈ L3 لیول کی کیشے آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم اس کے اندر آتے ہیں گرافکس کے اندر، تو گرافکس کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو پیرللزم ہے وہ کافی آپ کے پاس زیادہ آ گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ مائکرو آرکیٹیکچرز کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، جب ہم آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آرکیٹیکچرز کے اندر بنیادی طور کے اوپر اگر ہم اسی لیول کے اوپر رہتے ہوئے بات کریں تو رجسٹرز آپ کے پاس آ گئیں، یا آپ کے پاس جو انسٹرکشن ٹائپس ہیں جیسے ایڈ، سبٹریکٹ ایٹسٹرا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی وہاں پہ ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں، یا ڈیٹا ٹائپس کن کن کو ہینڈل کر رہا ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، جب ہم جو مائکرو آرکیٹیکچر کی آتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو پائپ لائننگ کے کنسیپٹس ہیں، یا جو آپ کے پاس ڈیٹا پاتھس ہیں، یا برانچ پریڈکشن ہے، کیونکہ آپ کے پاس کہاں پہ کس سائٹ کے اوپر موو کرنا ہے وہ اس سائٹ کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب ہم آئے تو جی پی یوز کے اندر آپ کے پاس انویڈیا نے بیسیکلی ان آرکیٹیکچرز جو ہیں وہ لانچ کیا، اور ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ پھر بیسیکلی باقی بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو ان کی آرکیٹیکچر تھا جیسے جی فورس 400 اور 500 سیریز تھی، یہ آپ کے پاس اس کی انیشیل تھی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی بھی تھی 200 سیریز والی بھی مختلف آپ کے پاس رہی، اور یہ سارے کے سارے ان کا جو آپ کا کمپیریٹیو چارٹ ہے وہ بیسیکلی اویلیبل ہوتا ہے آن لائن، آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آلموسٹ اس پہلے والے کیٹیگری کو جو ہم کہہ سکتے تھے وہ فرمی کا نام دیتے تھے، وہ 2011 تک گیا. اس کے بعد کیپلر کی آپ کے پاس آئی جو 2014 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اس کو ریپلیس کیا میکسویل نے. ٹھیک ہے، اب جو کیپلر والی تھی اس کے کیٹیگری کے اندر جی فور 600 اینڈ 700 سیریز آپ کے پاس آ گئی، اور کچھ 800 سیریز کے جو پروسیسرز تھے وہ آئے. بیسیکلی یہ تھوڑا سا انرجی ایفیشینٹ تھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، جو میکسویل تھی ان میں آپ کے پاس جو ہے وہ 800 سیریز یا 900 سیریز کے جی فورس آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، اور ان میں انرجی ایفیشینس تو تھی ہے کہ انکریز جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی آ گئی، لیکن آپ کے پاس جو ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اسٹریمنگ اور ملٹی پروسیسز کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بھی امپرومنٹ جو ہے وہ ایڈ کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال آپ کے پاس ان کی یہ کچھ فیچرز تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کریں تو یہ بیسیکلی جی فورس 256 تھا جو پہلا آپ کے پاس جی پی یو تھا جو انویڈیا نے 1999 کے اندر جو ہے وہ لانچ کیا تھا. اب یہ جی پی یو چپس جو ہیں وہ پروسیس کر سکتے تھے منیمم آف 10 ملین پالیگونز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پالیگونز بنیادی طور کے اوپر گرافکس کے اندر کا ایک کمپلیکس جو آپ کا سسٹم ہوا کرتا ہے، یہ جو ڈائیگرام ہوا کرتی ہے وہ بیسیکلی پالیگون آپ کے پاس آتی ہے. تو پالیگونز چونکہ اس میں کمپلیکسٹی کے حوالے سے تھی تو اٹ مینس کہ اب 10 ملین پالیگونز پر سیکنڈ کا مطلب ہے کہ اس کی پروسیسنگ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، and are used in nearly every computer on the market today. جو گرافکس کارڈز ہیں جی پی یوز ہیں یہ اب تقریباً یہ 256 کی نہیں بات ہو رہی، باقیوں کی بات ہو رہی ہے کہ گرافک کارڈز جو ہیں وہ تمام کے تمام کمپیوٹرز کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اب جو ٹریڈیشنل سی پی یوز تھے ان کے اندر جیسے ذکر کیا ہے کہ اسٹرکچرڈ ود اونلی اے فیو کورز 2 to 16 جیسے کہ جو کمرشلی اویلیبل ہیں میجارٹی. However, modern GPU chip can be built with hundreds of processing cores. جی پی یو پیراللزم از سملر ٹو ملٹی کور پیراللزم. پیراللزم وہی رہے گی. اب سی پی یو کے اندر یہ کیا تھا کہ ایک اور کے اوپر رننگ کے اندر بیسیکلی ایک تھریڈ ہے، لیکن جب آپ اس جی پی یوز کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ
بن جاتی ہے کہ ایک وقت کے اندر وہ ملٹیپل تھریڈز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تھریڈز جو ہیں وہ بالکل تھریڈ بلاکس بنتے ہیں، اور تھریڈ بلاکس مل کر جو ہے وہ ایک گریڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آرکیٹیکچر ہے جس کی بیس کے اوپر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو جی پی یو کا آرکیٹیکچر. جی پی یوز have a throughput architecture that exploits massive parallelism by executing many concurrent threads slowly instead of executing a single long thread in a conventional microprocessor very quickly. کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ پیراللزم کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے اندر، اور یاد رکھیے گا کہ یہ اگر ہم وہ بات کریں ایس آئی ایم ڈی آرکیٹیکچر کی کہ سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا، تو اس کے لیے جی پی یوز جو ہیں وہ بڑے افیکٹو ہوا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسٹرکشن سیٹ آپ کا سیم ہے اور ڈیٹا کے اوپر آپ نے ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے تھے کہ اس ڈیٹا کے ملٹیپل آپ کے پاس کاپیز بنائیں اور ان کو پیراللزم کرتے ہوئے سیم انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ ملٹیپل تھریڈز بن جاتے ہیں، اور ان ملٹیپل تھریڈز کی بیس کے اوپر جو ہے ان کو کنکرنٹلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. GPUs have evolved to the point where many real-world applications are easily implemented on them and run significantly faster than on multi-core systems. Future computing architecture will be hybrid systems with parallel core GPUs working in tandem with ملٹی کور سی پی یوز. تو بیسیکلی اب یہاں پہ یہ ہے کہ سی پی یوز اور جی پی یوز جو ہیں ان کا ایک ہائبرڈ میکانزم جو ہے وہ اگلے جو آپ کی فیوچر کی آرکیٹیکچرز ہیں یا کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے انویڈیا کوڈا کا، ٹھیک ہے. کوڈا اسٹینڈس فار کمپیوٹ یونیفائڈ ڈیوائس آرکیٹیکچر. یہ یونیفارم نہیں، تھوڑا سا میں ٹائپو ایرر آ گیا، یونیفائڈ ڈیوائس آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، جو ٹو a way to run custom programs on the massively parallel architecture. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سی پی یوز ہیں آپ کے پاس، اور جی پی یو کے اگر آپ دیکھیں تو تھریڈز ہیں. سی پی یو کے اندر ایک تھریڈ آپ کے پاس رننگ میں آ رہا ہے، جی پی یو کے اندر آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں، ملٹیپل تھریڈز آپ کے پاس جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کی کوڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، پیرلل کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہوا کرتا ہے، اور پروگرامنگ ماڈلز ہے ڈیولپ بائی انویڈیا فار اٹس جی پی یوز. یعنی وہ جو کوڈا ہے CUDA کمپیوٹ یونیفائڈ ڈیوائس آرکیٹیکچر، یہ بیسیکلی انہی جی پی یوز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یا ان کی پروگرامنگ کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ اٹ allows developers to harness the massive parallel processing power of NVIDIA GPUs to accelerate computationally intensive applications in a wide range of fields. ٹھیک ہے. اب اس فیلڈ کے اندر کیا ہے، سائنٹیفک کمپیوٹیشنز آپ کے پاس آ سکتی ہیں، ڈیٹا انالیٹکس آپ کے پاس آ سکتی ہے، یا مشین لرننگ کی آج کل کی بہت ساری ایسی نئی اپلیکیشنز ہیں جو بیسیکلی ایس ای کے تھرو جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، رن ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ ملٹیپل تھریڈز ہوا کرتے ہیں، پیراللزمز ہیں، اور وہاں پہ یہ کورس تک آپ جب گئے تھے تو یہاں پہ آپ نے کتنی کورس کی بات کی تھی، یہاں پہ آپ نے بات کی تھی کہ جی اپ ٹو 16 کورس جو ہیں وہ کمرشلی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کوڈا کے اندر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ان ہنڈریڈز آپ کے پاس جو ہے وہ کورس آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مختلف ہیں، آپ ان کی کمپیریزن اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو وہ ایک میسو نمبر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ اتنی آپ کے پاس اس میں وہ تھریڈز بیسیکلی آپ پیرل جنریٹ کر سکتے ہیں. تو کنکرنٹلی آپ کے پاس جو ہے وہ ان فیو تھاؤزنڈز جو ہیں
ان نمبر بیسیکلی وہ آپ ان کو سپوز کر لیں 2400 اور 3500 اور 3800 ڈفرینٹ فگرز ہیں جو ڈفرینٹ آپ کے پاس آپ کو اس جی پی یوز کے سیریز کے اندر آپ کو ملیں گی. تو اتنے ہی تھریڈز بیسیکلی آپ ان پیرالل وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے کیپیبل ہوا کرتے ہیں. تو جب آپ اتنے تھریڈز پیرالل میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو جو اوور آل پرفارمنس ہے وہ کیا ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کی آؤٹ پٹ گین کر سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی یوز یا سی پی یوز کے درمیان میں آپ کے پاس ڈفرینس آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی پی یو جب ہم کرتے ہیں گرافکس پروسیسنگ یونٹ ہے, اور جو سی پی یو ہے اس کو کیا کہتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہیں, دیز آر بوتھ ٹائپس آف پروسیسرز بٹ دے ڈفر ان دیئر آرکیٹیکچر اور مائکرو آرکیٹیکچر, فنکشنالٹی اینڈ پرفارمنس کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے, کہ ان کے فنکشنز کس طریقے سے ہوا کرتے ہیں, کس پرپز کے لیے ہوا کرتی ہے, اور جو اس کی پرفارمنس ہے اس کی بیس کے اوپر, تو یہ ڈفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب جی پی یوز کی ہم بات کرتے ہیں تو جی پی یوز آپ کے پاس کیا ہے, از ڈیزائن فار ہائیلی پیرلل آپریشنز وائل اے سی پی یو ایگزیکیوٹس دا پروگرامز سیریلی. ٹھیک ہے, اگر سنگل کور کا ہے تو اس میں تو 1 by 1 ہی آپ کے پاس آ جائے گا. اگر ملٹی کور ہے تو اگر کورز کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو وہ پیرللزم بیسیکلی وہ اتنا ہی لمیٹڈ رہے گا. لیکن جی پی یوز کے اندر چونکہ ملٹیپل تھریڈز ان ہنڈریڈز ہوا کرتے ہیں تو وہ آپ ان کو یا ان فیو تھاؤزنڈز ہوا کرتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ زیادہ پیرللزم اس کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس کیا ہے, جی پی یوز ہیو مینی پیرلل executing units while CPUs have a few executing units. وہی کور والی بات ہو رہی ہے کہ سی پی یوز کے اندر جو ہے وہ کورز کم ہیں, جبکہ جی پی یوز کے اندر جو کورز ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں, زیادہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو چونکہ سی پی یوز جو ہیں وہ نارملی آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں, جنرل پرپز پروسیسرز ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کی لمیٹیشنز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنرلی کمپیوٹیشن پرپز کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جی پی یوز ہیو سگنیفیکنٹلی فاسٹر اینڈ مور ایڈوانسڈ memory interfaces as they need to shift around a lot more data than CPUs. تو ایک ڈفرینس آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جو میموری کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے وہ آپ کے پاس جو ہے سی پی یو کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے, زیادہ ڈفرینٹ انٹرفیس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ڈیٹا کو جو ہے وہ موو اراؤنڈ کر سکتا ہے. جی پی یوز جو ہے ان کے پاس کیا ہوتے ہیں, ہیو مچ ڈیپر پائپ لائنز سیورل تھاؤزنڈ اسٹیجز ورسز 10 to 20 فار سی پی یوز. تو جو پائپ لائننگ ہے بیسیکلی جی پی یوز کے اندر وہ زیادہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, جبکہ جو سی پی یوز ہیں ان کے اندر جو پائپ لائن آرکیٹیکچر, اور پائپ لائننگ بھی بیسیکلی آپ کیا کرتے تھے, ایک قسم کی پیرللزم کا ایلیوژن جنریٹ کرتے تھے ایون یونی پروسیسر کے اندر. ٹھیک ہے, کہ مختلف سٹیجز کے اندر ہوا کرتے تھے. تو بنیادی طور پہ رننگ میں تو سی پی یو کے اندر اگر سنگل کور ہے تو وہ ایک ہی ہوا کرتا تھا, لیکن ریڈی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوا کرتے تھے. یہ ہر سائیکل کے اندر جو ہے وہ یعنی کوئی سائیکل جو ہے وہ بیسیکلی ویسٹ میں نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ فلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اسٹارٹ کے اندر تو آبویسلی آئے گا, اور جب کلوز ہو رہا ہو تو اس صورت میں وہ کچھ سائیکلز جو ہے وہ ایمٹی جاتے تھے, ادروائز تمام کے اندر جو ہے آپ کے لیے وہ فلی یوٹیلائز ہو رہے ہوتے تھے. لیکن جی پی یوز کے اندر جو ہے اس میں یہ جو پائپ لائنز کا ہوا کرتا ہے آرکیٹیکچر یہ زیادہ ڈیپر ہے, اور یہ زیادہ پیرللزم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو جو سی پی یوز ہیں, چونکہ وہ ابھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جنرل پرپز پروسیسرز ہیں جو بہت ساری انسٹرکشنز کو, جو وائڈ رینج کی انسٹرکشنز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور جو ورائٹی آف ٹاسک ہیں وہ آپ کے لیے پرفارم کرنے کے کیپیبل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں جو ہے وہ
they typically have a small number of cores کہ نمبر آف کورز جو ہیں وہ کم ہوا کرتی ہیں، یعنی پیرللزم شاید بہت زیادہ نہ ہو، 264 تک کی کورز اس جو سی پی یو کے اندر جو ملٹی کور آرکیٹیکچر ہے 2 to 64 تک کی آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ آر آپٹیمائزڈ فار سیکوینشل پروسیسنگ. یہ زیادہ تر بیسیکلی سیکوینشل پروسیسنگ کے لیے ہی آپٹیمائز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک انسٹرکشن جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دے کین سوئچ بٹوین ٹاسک ویری کوئکلی. وہ اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی جو پڑھا تھا پروسیس کنٹرول پڑھا کہ وہ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس کے درمیان کی جو شفٹنگ ہے، ایک انسٹرکشن سے دوسرے انسٹرکشن کی سائڈ کے اوپر کی جو شفٹنگ ہے وہ کیوز لگتی تھیں، ٹھیک ہے نا، راؤنڈ رابن کی یا مختلف جو بھی آپ نے آرکیٹیکچر یا ایک میکنزم یوٹیلائز کیا ہوا ہے، تو سی پی یو کے اندر یہ والی جو چیز تھی وہ آپ کے پاس ایک افیکٹو تھی کہ وہ اس کو سوئچنگ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اس کے برعکس جب ہم جی پی یوز کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈیزائن ہی کیے گئے تھے پیرلل پروسیسنگ کے لیے اور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کے لیے، ٹھیک ہے. اب ان کے اندر کیا ہوگا کہ جس میں بہت زیادہ کورس موجود ہوا کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سی پی یو، ٹھیک ہے، جب کہ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو وہ نارملی ہنڈریڈز میں یا تھاؤزنڈز میں آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، اور وہ بہت سارے ٹاسک کو سائملٹینیسلی وہ کیا کرتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے کیپیبل ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ جو بہت سارے ٹاسک ان پیرلل ایٹ اے ٹائم کنکرنٹلی وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، یہ کیا بنا رہی ہے، یہ اس جی پی یو کو آئیڈیل بنا رہی ہے کس کے لیے، ان ٹاسک کے لیے جو زیادہ ہیوی ہوں. اب کون سے، جیسے گرافک پروسیسنگ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سائنٹیفک سیمولیشنز ہے، مشین لرننگ ہے، یا اور اس قسم کے بہت سارے کام جن کے اندر آپ کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل وہ یہ جینومز کی کمپیوٹنگ جو ہے اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے، تو یہ وہ اپلیکیشنز ہیں جن کے لیے جی پی یوز جو ہیں وہ کافی افیکٹو ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جو جی پی یوز ہیں ان کی اپلیکیشنز یا ان کو ہم کہاں کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ مینی ایپلیکیشنز ہیو بین ڈیولپڈ ٹو یوز جی پی یوز فار سپر کمپیوٹنگ ان ویریس فیلڈز. اب کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، سائنٹیفک کمپیوٹنگ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس سی ایف ڈی ہے، مالیکولر ڈائنامکس ہیں، فزیکل ماڈلنگ ہے آپ کے پاس، کمپیوٹیشنل انجینئرنگ ہے، جینوم سیکوینسنگ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس جو ہے میکینیکل سیمولیشنز ہیں، کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس ہے، گیم افیکٹس ہیں، پھر آپ کے پاس جو امیج پروسیسنگ ہے اس کے اندر آپ کے پاس آ سکتی ہے رجسٹریشن، آپ کے پاس ہے انٹرپولیشن، آپ کے پاس آ جاتی ہے فیچر ڈیٹیکشن ہے، ریکگنیشن ہے، فلٹرنگ ہے. ڈیٹا انالیٹکس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ ڈیٹا بیسز آپ کے پاس آ جاتی ہے، میٹرکس الجبرا آپ کے پاس آ جاتا ہے، سارٹنگ اینڈ سرچنگ کے جو ڈفرینٹ الگوریدمز ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس آ سکتی ہیں. ڈیٹا مائننگ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر بیسیکلی آپ کو کافی ساری کمپیوٹیشنل پاور جو ہے وہ ریکوائرڈ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس نمبر آف کورز زیادہ ہو جائیں گی تو ان دیٹ کیس بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بیسیکلی ہم زیادہ جو اس کی اتنی زیادہ نمبر آف کورز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یہ جو ہیوی پروسیسنگ کی آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں بیسیکلی ان کو ہم ان کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ افیکٹو جو آؤٹ پٹ ہے اینڈ یوزر کے لیے وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں.